रहीम, मेरा नाम माहम खान है। मैं अपने इलाके के खान की बेटी हूँ, जिसके रोब दबदबे की धात पूरे इलाके में खूब बैठी हुई थी। मेरे बाबा और अम्मी की शादी के 10 साल बाद मैं इस दुनिया में आई। दादा तो बाबा के बचपन में ही चल बसे। दादी भी अपने बेटे की शादी के बाद 5 साल तक पोता पोती की लगाव में जिंदा रही, मगर फिर दिल का आर्जा लाहक होने से वो ज़्यादा दिन जिंदा ना रह सकी और एक रात खामोशी से इस दुनिया को खैरबाद किया और खाल के हकीकी से जा मिले। यूँ बाबा और अम्मी का एक दूसरे के अलावा कोई तीसरा नहीं था जो इनका हमदर्द बनता, मगर मेरी पैदाइश हुई तो जैसे मुर्दों में रूह फूंक दी गई हो, ऐसे ही मेरी अम्मी और बाबा फिर से जी उठे। मेरी पैदाइश के वक्त ही अम्मी कुछ ऐसी पेचीदगियों का शिकार होगी कि दोबारा माँ बनने की सलाहियत खो बैठी। दोनों ही जैसे मुझे देखते कर देते थे। मैंने जब से आंख खोली थी खुद को एक महलनुमा हवेली में पाया था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती अच्छी बेटी थी। बाबा ने मुझे अपने इलाके वालों को शदीद मुखालफत के बावजूद स्कूल में दाखिल करवाया था। मैं रोज़ बाबा की बड़ी सी गाड़ी में स्कूल जाती थी, जो हमारे इलाके से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर वाक़ था। बाबा ने मुझे दुनिया की हर नेमत देने की कोशिश की। अम्मी भी मुझ पर जान छिड़कती थी। मेरे काम काज के लिए बाबा ने अलग से मुलाजमा रखी हुई थी, ताकि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इंतज़ार न करना पड़े। पता है कि इन्होंने मेरी तरबियत के लिए एक औरत को शहर से ख़ास औरत को मेरे लिए बुलवाया था, जो कि पढ़ना लिखना भी जानती थी और उठने बैठने के तरीक़ों से भी माहिर थी। बाबा का कहना था कि मैं पढ़ लिख कर इनका नाम रोशन करूँगी और साथ अपने इलाके का नाम भी रोशन करूँगी। मेरे बाबा काफ़ी छोटे थे कि मेरे दादा का इंतकाल हो गया और मेरी दादी ने इनको पढ़ाने के बजाय वरासत संभालने की तरबियत दी। वो हर वक्त अपने वफादार बंदों के बीच घिरे हुए रहते, क्योंकि वो इतनी सारी जागीर के अकलौते वारिस थे, इसलिए उनकी जान को भी ख़तरा था और इसी खौफ की वजह से दादी ने इन्हें स्कूल जाने से ना दिया। अब उनकी चाहत थी कि मैं पढ़ लिख सकूं और यूं ही दिन गुजरते गए। मेरी टीचर मैडम किंजा थी, जो मुझे अच्छे बुरे सब की तालीम देती थी। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी कि अचानक एक दिन मेरे ख़ानदान पे तो जैसे मानो जुल्म का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। इस रात मैं अपने कमरे में पढ़ाई में मसरूफ़ थी और बाबा अम्मा आराम करने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे। मुझे नींद ना आ रही थी। मैडम किंजा भी अपने घर वालों से मिले शहर गई हुई थी। बाबा इनको भारी फीस दिया करते थे, तभी वो अपना घर बार छोड़कर हमारे घर में रहती थी। हफ्ते और इतवार को वो अपने शहर जाया करती थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लगी। मैं गहरी नींद में थी कि फजर से कुछ वक्त पहले अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा हवेली में कोई खटपट हो रही है, मगर ऐसे कैसे हो सकता है? चौकीदार और हवेली के वफादार बंदे हर वक्त पहरा करते थे। मुझे घबराहट होने लगी, कहीं बाबा जान अम्मी की तबीयत तो ख़राब नहीं होगी, या ये ख्याल आते ही मैं परेशान हुई और डरते डरते कमरे से बाहर निकली। मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी, नीचे जाने लगी कि अचानक मुझे बंदूक की गोली चलने की आवाज़ आई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। बंदूक की आवाज़ सुनते ही मैं वापस ऊपर की जानब भागने लगी। अब बार बार गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि किसी की आवाज़ आई। उनकी बेटी कहाँ है? इसे भी ढूंढ कर ख़त्म कर दो। ये सुनते ही मेरे तो असख्त आ गए थे। क्या वो मेरे बाबा जान और अम्मी जान को ख़त्म कर चुके थे? सर्दियों का मौसम था, मगर मैं पसीना पसीना हो चुकी थी। मैं इस वक्त खुद को बचाने की कोशिश करने लगी और आस्ता आस्ता मैं स्टोर रूम में जा पहुंची। स्टोर में शायद ये लोग मुझे ढूंढ ना पाते। स्टोर में गुप अंधेरा था। मैं बिना आवाज़ किए वहाँ पड़े संदूक की तरफ बढ़ने लगी। मैंने आस्ता से संदूक खींचा और इसके पीछे छुप कर बैठ गई। कांपती हुई बेआवाज़ आंसू से रो रही थी। न जाने उन्होंने मेरे बाबा और अम्मा के साथ क्या किया होगा। और ये हवेली में भागने दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि स्टोर में कोई दाखिल हुआ है। कोई के टार्च की रोशनी मुझे संदूक के ऊपर से नज़र आई थी। एक पल को लगा कि मेरी मौत करीब आ चुकी है, लेकिन अगले ही लम्हे रोशनी बंद हो गई और स्टोर का दरवाज़ा भी बंद हुआ। न जाने बाहर क्या हो रहा था, मगर मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। तब वहाँ बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगा। मुझ पर यह खौफ पूरी तरह से हावी था कि मेरे प्यारे बाबा और अम्मी को मुझे अकेला कर गए थे। मेरा जिस्म बेजान होता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखें बंद हो रही थी, मेरी धड़कन ख़त्म होती जा रही थी और फिर मैं किस वक्त बेहोश होगी मुझे पता ही ना चला। बस मुझे महसूस हुआ किसी ने मुझे दबोच लिया था। जब मुझे होश आ रहा था, मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह दर्द कर रहा था। आवाज़ें आ रही थी, महम अपनी आंखें खोलो, बोलो कोई।
میری انتہائی قریب بیٹھے کوئی مجھے پکار رہا تھا اور ادوائیوں کی بدبو مجھے محسوس ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں ہاسپٹل میں تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں سب کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا وہ مسکرا کر بتانے لگا کہ آپ پچھلے 3 مہینے سے کوما میں ہیں اور آپ کے سر کا آپریشن بھی کیا گیا ہے، مگر اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ اب مجھے علم ہوا کہ جو درد تکلیف کا احساس تھا وہ میرے سر کی طرف سے سب سے زیادہ تھا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہ تھی اور پھر مجھے حیرت ایک جھٹکا لگا کیونکہ وہاں میڈم کنزا کھڑی تھی اور ان کو دیکھ کر میری آنسو بہنے لگے، تکلیف بڑھنے لگی، میری سانس تیز چلنے لگی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ تب میڈم کنزا نے بتایا کہ جب وہ اپنے گھر سے ہماری حویلی پہنچی تو حویلی میں لاشوں نے ان کا استقبال کیا۔ کتوں کو زہر دے دیا گیا تھا، چوکیدار کو سر پہ وار کر کے مارا گیا تھا اور حویلی کے اندر دلاور خان اور مبینہ خانم کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اب تک کسی کو علم نہ ہو سکا کہ حویلی پر راتوں رات کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈا تو تم اوپر اسٹور کے پاس مجھے زخمی حالت میں ملی۔ کسی نے تمہارے سر پہ کچھ چیز دے ماری تھی اور تمہیں مردہ سمجھ کر وہیں پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی لانے کا کہا اور تمہیں لے کر شہر آ گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ ہاسپٹل پہنچنے تک تم زندہ رہی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم شاید بچ نہیں پاؤ گی۔ مجھے گلے لگا کر بولی، قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھے، مجھے بس یہی ہے کہ خان صاحب اور خانم خاندانی دشمنی کے بھیت چڑھ گئے تھے۔ میڈم کنزا مجھے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ حویلی میں ہم نے خبر بھجوائی تھی کہ تو ہاسپٹل نہیں پہنچ پائی اور راستے میں ہی دم توڑ گئی تاکہ دشمن تمہاری طاق میں نہ رہے۔ ایک ہی جھٹکے سے میرا ہنستا بستا گھر اجڑ کے رہ گیا تھا اور میں ایک ساتھ ہی اپنے سب سے پیارے رشتے ماں باپ کی نعمت سے محروم کر دی گئی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے۔ میں ہر وقت اداس رہا کرتی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن یہ خیال آتے ہی مجھے شرمندگی ہوئی کہ نہ جانے کیسے انہوں نے میرے علاج کی فیس ادا کی ہوگی۔ میں اسی وقت ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے وقت میں دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ مجھے اچانک دیکھ کر میڈم کافی حیران رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کالا شاپر تھا جو انہوں نے جلدی سے چھپا دیا۔ اس وقت تو یہ بات میں نے محسوس نہ کی اور ان کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ انہوں نے میری فیس کہاں سے ادا کی۔ وہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہوگی، پھر بولی، بیٹا آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں نے اپنے کچھ زیورات بیچ کر فیس ادا کی تھی، لیکن سچ پوچھو تو مجھے ان زیورات کی کوئی فکر نہیں۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم بچ گئی۔ اور میرا سر ماتھا چومتے ہوئے بولی، آج تو انہوں نے مجھے خرید ہی لیا تھا، غیر ہو کہ انہوں نے میری جان بچائی، ورنہ آج کل تو اپنے بھی برے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ معمول پر آنے لگی۔ 10ویں جماعت میں تھی مگر امتحان سے پہلے ہی مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر میڈم مجھے شہر لے آئیں اور لیٹ امتحان دلوائی، مگر کچھ دن بعد وہ بہت پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ میڈم آج کل آپ بہت پریشان ہیں؟ میں نے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کچھ ہچکچا کر میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ تو بتائیے کیا بات ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ تو بولو بیٹا، آج کل لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں یہ جو جوان لڑکی ہے یہ کون ہے، جبکہ میرے ساتھ میرا جوان بیٹا بھی رہتا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہارا اور سفیان کا نکاح کر دوں۔ تو ان کی بات سن کر میں ایک جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹی۔ میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میرے ماں باپ کی قبر بھی کی مٹی بھی اس نے زیادہ کچھ بھی نہ کہہ پائی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ تب وہ بولی، میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن اس مشکل کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی بہو بنا لوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میرے گھر میں یہ انجان لڑکی کون ہے، ورنہ دشمنوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ بہت پریشان ہوں، اپنا سر جھکا لیا، اور ان کے بہت احسانات تھے، اب اور مجھ پہ احسان کاری تھی۔ ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ کی مرضی۔ نہ جانے کس دل سے میں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ چند دن کے بعد میرا اور سفیان کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ میرا نام میڈم نے ماہم بدل کر عائشہ رکھ دیا۔ میری شادی کی عمر تو نہ تھی، مگر قسمت نے مجھے آج یہ دن دکھایا تھا کہ ماں باپ کے بے رحمانہ قتل کے بعد میں نے اتنی جلدی شادی رچا لی تھی۔ دلہن بنی جب میں سفیان کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں خاموش تھی۔ جن لوگوں نے میری جان بچائی تھی میں ان کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب سفیان کمرے میں آئے تو انہوں نے آتے ہی مجھے کہا، عائشہ آپ کپڑے بدل کر آرام سے سو جاؤ، میں یہاں چٹائی بچھا لوں گا۔ ان کی اس بات پر تو میں چونک کے رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو آپ۔
مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل کس تکلیف سے گزر ہے، اور ایسے میں آپ کو میں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ بس جب تک آپ پرسکون نہیں ہو جاتی، یہ شادی محض ایک کنٹریکٹ میرج رہے گی۔ سفیان کو پہلی بار میں نے غور سے دیکھا تھا۔ انہوں نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ میں ذہنی طور پر شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھی، وہ اچھے سے جانتے تھے۔ اب میں چارپائی پہ آرام سے لیٹ گئی تھی۔ ویسے بھی صدمے کو بلانے کے لیے مجھے فی الحال نیند کی گولیوں کا پورا پیکٹ دے رکھا تھا، جس سے مجھے آرام سے نیند آ جاتی تھی۔ اب میں اپنی ساس کو میڈم نہیں بلکہ خالہ کہتی تھی۔ ان کے کام بھی کیا کرتی تھی، مگر اب جب میں نے گھر پہ دھیان دیا تو میں نے دیکھا کہ خالہ کے کمرے میں ایک چھوٹی سی فریج رکھی ہوئی ہے، اور اس فریج میں ہمیشہ ہی تالا لگا رہتا ہے۔ میں نے خالہ کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کالا شاپر ہی دیکھا تھا، جسے وہ بہت احتیاط سے نکالتی۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی کہ اس میں کیا ہے۔ میری بات سن کر ان کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کچھ نہیں، اور پھر اچانک ہی کہتی، اس میں میرے مرحوم شوہر کی یادیں پڑی ہوئی ہیں، بس وہی سنبھال کے رکھتی ہوں نا۔ جانے کیوں یہ شاپر مجھے گھر میں کہیں دکھائی نہ دیتا، لیکن جب وہ باہر جاتی تو ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ لیکن ایک دن وہ راز بھی کھل گیا جب میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہاں پر فریزر میں کچھ چیز رکھ رہی تھی، مگر مجھے اس وقت شک ہوا، یہ فریزر میں اسے کیوں رکھتی ہیں؟ اگر اس میں ان کے شوہر کی یادیں ہیں تو اس وقت خالہ نے مجھے نہیں دکھایا تھا، اور فریزر کو تالا لگا کر اپنے تکیے کے غلاف میں چابی چھپا رہی تھی۔ میں چپکے سے واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو چابی چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک تجسس ہونے لگا تھا۔ حالانکہ وہ بہت اچھی خاتون تھی، مگر اس شاپر میں ایسا کیا تھا کہ وہ اسے سب سے چھپا کے رکھتی تھی؟ میں نے ٹھان لی یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کام کر رہی ہیں، اور بہت جلدی مجھے موقع مل گیا۔ ایک دن اچانک میری ساس کی طبیعت خراب ہوگی، اور گھر پر بھی کوئی نہیں تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو رکشے میں بمشکل بٹھایا اور انہیں ہاسپٹل لے آئی تھی، جہاں پہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر پوری طرح لو ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سفیان بھی وہاں آ پہنچے تھے، اپنی ماں کو بے ہوش دے کر بہت سخت پریشان تھے۔ میں نے نرمی سے کہا، ہو سکے تو ان کو آج رات یہی رکھ لیتے ہیں۔ سفیان کا بھی یہی کہنا تھا، اور اس طرح نرس نے ان کو نیند کا انجیکشن لگا دیا کہ وہ پرسکون ہو کر نیند لے لیں۔ میں نے سفیان کو کہا کہ میں اب گھر جا رہی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ تم چلی جاؤ، میں ہوں امی کے ساتھ۔ خیر میں نے جلدی سے رکشہ لیا اور گھر پہنچی۔ مجھے بس شاپر کا راز جانا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر کبھی مجھے موقع نہیں ملے گا۔ مگر گھر پہنچ کر جو میں نے وہ کالا شاپر کھولا تو شاید بدبو سے مجھے الٹی آنے لگی تھی۔ جیسی اندر پڑی چیز پر میری نظر پڑی، میں تو چیخ پڑی، کیونکہ اس میں تو بابا کی انگوٹھیوں سے بھرا ہوا ہاتھ پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں لاکھوں بار پہچان سکتی تھی، کیونکہ ان کی انگلیوں میں بابا کی قیمتی انگوٹھیاں موجود تھیں جو بابا پہنتے تھے، جن کے بارے میں ایک بار انہوں نے کہا کہ یہ انگوٹھیاں میری ساری جاگیر سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد میرا دل دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! میری ساس میرے والدین کے قتل میں شامل تھی۔ بے یقینی کی کیفیت میں الٹے قدم بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچ گئی، مگر میں کیا کرتی؟ سکون تو اب ختم ہو چکا تھا، مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹوں میں سر دے کر رونے لگی۔ جو کچھ میں نے آج اس شاپر میں دیکھا، کوئی بھی دیکھتا تو شاید صدمے سے بے ہوشی ہو جاتا۔ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہا، اور صبح ہوتے ہی سفیان میری ساس کو گھر لے آئے۔ میں تو اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ اس قاتل سے پوچھوں کہ ایسا کیوں کیا۔ سفیان مجھے ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر واپس اپنی جاب پر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں اچانک پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ انجان مت بنیے، میں سب جان چکی ہوں۔ جب آپ نے میرے والدین کو مار ڈالا تھا تو مجھے کیوں بچایا؟ کیا مقصد تھا آپ کو مجھے بچانے میں؟
میں اب سمجھی مجھے اپنی بہو بنا کر میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے۔ میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ میں نے فریزر سے شاپر نکالا اور کھول کر ان کے سامنے کیا۔ آخر کیوں؟ اب کی بات میں انتہائی زور سے چلائی۔ میرے سوال پہ وہ گھبرائی آواز میں بولی، تم بہت غلط سوچ رہی ہے بہو، میں آج تمہیں سب سچ بتاتی ہوں۔ اس صبح جب میں حویلی میں پہنچی تو حویلی میں خون کا کھیل کھیلا جا چکا تھا، لیکن جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا خان صاحب زندہ تھے، بہت آوازیں دے رہے تھے۔ میں نے ان کو اٹھانے کی بہت کوشش کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کنیزہ میری بچی کو بچاؤ، میرا بچنا مشکل ہے، میں ابھی کسی کو بلاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں نہیں، تم میری بات غور سے سنو۔ جب میں ان کے قریب ہو گئی تاکہ ان کی آواز سمجھ سکوں، انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 انگوٹھیاں ہیں نکال لو، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہیرے کی بنی ہوئی ہیں جن کی قیمت کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ میری بچی کی یہ امانت اپنے پاس رکھنا۔ میں نے جب وہ انگوٹھیاں نکالنے کی کوشش کی مگر وہ نہ نکلیں۔ خان صاحب کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ تب انہوں نے اپنی قسم دے کر کہا کہ میں ان کا ہاتھ، یہ کہتے وہ سسکنے لگی، پھر بولی، بیٹا میں نے ان کا نمک کھایا تھا، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں نے یہ سب لالچ میں آ کر کیا تھا؟ مجھے غریب کو کیا پتا کہ یہ عام سے دیکھنے والی انگوٹھیاں کروڑوں کی ہیں۔ میں نے ان کی آخر بات مان لی اور پہلے تمہیں ڈھونڈا، اور جب خان صاحب نے دم توڑ دیا تو میں نے یہ سب کیا۔ میرا دل جانتا ہے کہ کیسے میں نے یہ سب کیا، تمہاری امانت ہے اور اس لیے اب تک میں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اب تک مجھ سے یہ انگوٹھیاں نکل نہیں پائیں۔ موقع پا کر میں کسی سنیارے کے پاس لے جانے کا سوچتی تو گھبراہٹ کے مارے پھر واپس آ جاتی، کیونکہ ناحق کسی الزام میں پکڑی نہ جاؤں۔ ان کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ان کو کیا سمجھا، اور وہ تو فرشتہ صفت نکلی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے یہ سن کے شرمندگی سی ہونے لگی۔ بس بیٹی، تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، میں بس چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ انگوٹھیاں نکالو اور تمہیں دے دوں، مگر میں نے ان کو گلے سے لگا لیا اور اپنی غلط فہمی کی معافی مانگی۔ پھر سفیان نے اپنے آلات سے وہ انگوٹھیاں نکال دیں اور ہم نے میرے بابا کے ہاتھ کو دفن کر دیا۔ اب میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی۔ وہ انگوٹھیاں بیچ کر ہم نے نیا گھر بھی خرید لیا تھا اور بابا کے نام پر ایک اسکول بھی کھولا تھا۔ آج میں اس قابل بن چکی ہوں کہ بابا مجھ پر فخر کرتے۔ مجھے سفیان سے محبت ہو گئی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ اسکول میں پڑھاتی تھی، ہم سب مل کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اور اب ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ بس کبھی کبھی یہ ایک آواز دل سے اٹھتی تھی کہ بابا اور اماں کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا۔